बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि गिरफ्तारियों का मौसम आ गया है और इस मौसम दे विच बहुत सारे वड्डे वड्डे मोटे मोटे छोटे छोटे परिंदे जड़े वो पकड़े जाने हैं। ये सारे मामले पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि इरफान सिद्दीकी साहब एक सेनेटर हैं और मैंने आपको पहले ये गुजारिश की थी, उन्होंने जो खिताब किया था सेनेट में, उस खिताब की भैन बड़ी हीट पहुंची, बड़ी जो अगल लगियां खड़ी ने सारे पासे, और फिर वजाहतें आ रही हैं, या यूँ कह ले तरदीद आ रही है, या यूँ कह ले कि एक किस्म का जो है वो इजहार नापसंदीदगी जो है वो कन्वे किया जा रहा है। लेकिन मामला ये है कि जब आप सर क्या कहते हैं सेनेट के अंदर या कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर, किसी भी ऐवान के अंदर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसका कहीं किसी जगह पे पकड़ नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान के कानून के अंदर ये इस हद तक लिबर्टी ज़रूर मौजूद है। और सर वहाँ पर इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब जो है ना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े ही हम्बल और बड़े कमिटेड किस्म के आदमी हैं। किस्म के तो नहीं, बाकायदा कमिटेड आदमी हैं। इनका जो ज़िंदगी का असलूब रहे हैं उसके मुताबिक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। कल इनकी एक किताब की तकरीब रूनमाई थी और वो शायरी पर अपनी किताब है। चूँकि इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के वोट को इज्जत दो के नारे के खालिक समझे जाते हैं और मियाँ साहब के बहुत करीब उनको लोग समझते हैं, और वो हैं भी मियाँ साहब के बहुत करीब हैं। तो इसलिए इरफान सिद्दीकी साहब का जो एक कमिटमेंट है ना विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सुपरमेसी ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट्स एंड द पार्लियामेंट, वो उनकी उसमें किसी को शुबा नहीं है सर। और ये हुआ, ये कल जो छोटा सा एक वाक़या बताना चाहता हूँ वो ये है कि कल इरफान सिद्दीकी साहब की जो तकरीब थी किताब की, ये पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल जो हो रहा है अलहमरा में, वहाँ पर हुई। और उस तकरीब में जिसलिए सारे जने बोल गए, कोई मसला नहीं बना, जो माइक है वो चलता रहा, लाइट्स ऑन रही। लेकिन जैसे ही इरफान सिद्दीकी साहब ने माइक पकड़ा तो सर वो नाल ही भाई बत्तियाँ गुल हो गई और माइक ने काम करना छोड़ दिया। जो लाइट्स थी वो जलती रहीं, उनका तो मतलब समझो झटका ही बजा। लेकिन उसके बाद जो माइक था ना इनका, वो काफ़ी देर तक नहीं चल सका। और जब उनसे पूछा जो कि सारे मामले को टेक्निकली देख रहे थे, उन्होंने कहा जनाब इन्ना का ना वो क्या कहते हैं एक प्लग जो है वो शॉर्ट हो गया। अब हामिद मीर साहब वहाँ पर बैठे थे और हामिद मीर साहब जो हैं वो आपको पता है काफ़ी शरारती हैं, और उनकी शरारत में जो है बड़ी एक विजडम होती है, या यूँ कह लें कि वो चीज़ों को किसी और एंगल से देखते हैं और फिर वो शरारत करते हैं। उन्होंने बार बार जुमला कसा कि अब लाइट नहीं आएगी, बस वो बाज नहीं आ रहे, इरफान साहब आप भी बाज नहीं आते बातें करने से, तो वो भी बाज नहीं आते। इस तरह की बातें जो हैं उन्होंने की। बल्कि उनकी अपनी एक स्पीच थी हामिद मीर साहब की, और वो फवाद हसन फवाद साहब की जो एक किताब है कुंजे कफस, उसमें उन्होंने इजहार ख्याल किया था। तो उसके दौरान भी हुआ ये कि जैसे ही वो उन्होंने एक वाक़या जो कि किताब में लिखा हुआ है फवाद हसन फवाद की, वो उस पर मैं फिर तफसील से बात करूँगा। किताब बड़ी ज़बरदस्त है और उसमें जो वाक़यात हैं, एक वाक़या जो उन्होंने लिखा और इसके अलावा जो चीज़ें हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं। फवाद हसन फवाद वैसे ही बड़े एक ज़बरदस्त इंसान हैं। तो हामिद मीर साहब ने जो बात वहाँ पर उस वाक़े से मुतल्लिक की, जैसे ही उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ बात करने की कोशिश की, नाली पाइन बत्ती फिर चली गई, उनका माइक बंद हो गया। और जो हैं अपना हामिद मीर साहब, उन्होंने कहा कि देखिए आप भी बाज नहीं आते और मैं भी बाज नहीं आऊँगा। तो मतलब है कि आप अपनी आदत से मजबूर हैं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, ना आप अपनी आदतें छोड़ेंगे ना मैं अपनी आदत छोड़ूंगा। तो ये सारा जो इशारा था इरफान सिद्दीकी साहब की खिताब के दौरान भी, और इस दौरान भी जो हामिद मीर ने खुद अपनी स्पीच के दौरान इशारे दिए, वो मामला सारे का सारा स्टैब्लिशमेंट और वड्डे घर वाले पास उन्होंने इशारे सन। लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये सारी चीज़ें होने के बावजूद इरफान सिद्दीकी साहब ने जो बातें उस दिन की सेनेट के अंदर, वो बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू थी। और लेकिन जो तरदीद आई है, जो वजाहत आई है, एक ख़त लिखा गया अटारनी जनरल की जानिब से और वज़ीर कानून को लिखा गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो अटारनी जनरल है वो जो खत लिख रहा है, या तो वो कंसर्न पहुँचाए ना कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि भाजी मैं गल्ला नहीं कीतियाँ, ये आप अपनी हुकूमत को बताएं, उनके सेनेटर्स को बताएं जाके। तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर अटारनी जनरल शहजाद ताहिर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो जो बातें उनसे मंसूब की गई हैं
وہ بالکل غلط ہے. خاص طور پر انہوں نے کہا ہے اور جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں, جو میرے پاس یہ جو خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا تھا کہ صرف محمد خان جنیجو ہی ایماندار وزیر اعظم تھے. وزیر اعظم کی دیانتداری سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارکس کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. اچھا, اب یہ وہ بات ہے جس کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کلیئر کیا. ساتھ ہی اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ نیب ترامیم کیس کی سماعت میں خود موجود تھا اور اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ دوران سماعت ایسی کوئی بات نہیں کی گئی. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو ایک سائڈ تھی نا کہ تسی کہتا جو رپورٹ ہوا غلط ہوا ہوگا کہ جناب ایک کو وزیر اعظم سے جو کیا کہتے ہیں بڑا ایماندار سمجھا جاتا تھا اور اس کو 258B کے تحت جو ہے ہٹا دیا گیا, تو وہ ظاہر ہے کہ ایماندار سمجھے جانے والا وزیر اعظم جو ہے وہ تو پھر جنیجو صاحب ہی تھے نا. تو اس طرح بالکل یہ غلط رپورٹ ہوا ہوگا. لیکن سر وہ جو باقی باتیں ہوئی تھی اٹارنی جنرل صاحب, میں مطلب چیف جسٹس صاحب سے تو سوال نہیں کر سکتا, ظاہر ہے کہ میری اتنی اوقات ہی نہیں پائی, میں برہمنا دے سربراہ دے کول کیویں پہنچ سکنا, میں تے شودر ہاں, میں تھلے. میں اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ اینی ہلکی جی کیا کہتے ہیں لفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر وہ جو باقی باتیں تھیں ان کے بارے میں کوئی آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کیتیاں کہ نہیں کیتیاں چیف جسٹس صاحب نے, کیونکہ باقی باتیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں, اس سے زیادہ ان پر تنازع ہے. اور وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ متنازع ہو گئی ہے. عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی پارلیمنٹ کیوں متنازع ہو گئی, یہ بتائیں ہمیں. پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے, اکثریت موجود ہے, پارلیمنٹ چل رہی ہے, اپنا کام کر رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب پھر عرفان صدیقی صاحب نے اسی بات کو آگے بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری تاریخ جو ہے اس میں بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی, اسی پھر بھی عدلیہ کا احترام کیتا. اس میں 4 مارشاء اللہوں کو باقاعدہ طور پر عدلیہ نے ٹھپا لاتا اور ایک مارشاء اللہ دے پائنے جدایا. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, یہ جنرل مشرف والا مارشاء اللہ جو تھا, ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے اور افتخار محمد چودھری صاحب اس بینچ کا حصہ تھے. حضور یہ بات ذہن میں رکھیے گا, جنہوں نے جو ہیں اپنا جنرل پرویز مشرف صاحب ان کو نہ صرف یہ کہ انہوں نے مارشاء اللہ نو کہا کہ بالکل اوکے جینون اے نہ کر دیتے چارہ ہی کوئی نہیں سی, تسی تے مسیحا بن کے آئے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا کہ تسی آئین اس کو ترمیم کرنی ہے تو پامیں کر لو, یعنی اس حد تک اجازت دے دی. اور نواب نصر اللہ خان صاحب نے تب یہ کہا تھا کہ جو اختیار سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں تھا وہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو دے دیا ہے. اب یہ سر یہ عدلیہ نے کیا ہوا ہے حضور, ہماری عدلیہ کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو ماضی ہے نا سر وہ کو تابناک نہیں ہے بلکہ داغدار ہے, داغو داغ ہوا پہ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب اس پہ اگر کوئی بندہ کہے یہ توہین ہو گئی, پوائنٹ توہین کی تو ہو گئی. آپ تاریخ میں سے جا کے کہاں سے چیزوں کو صاف کریں گے حضور, کتنے تروپے لاندے پھرو گے. یہ جو ہے نا اپنا ہماری عزت کی ردائیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہیں مختلف اداروں کے حوالے سے, یہ پائن تارو تار نہیں, برے حال نے, بونکے دیہڑے. میں سچی بات ہے, آپ تاریخ کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ چیزیں کس حد تک خراب ہیں. اور ابھی بھی جو آج کل یعنی ایک لیونگ ہسٹری ہوتی ہے, ایک تو نا پاس ہسٹری, ایک لیونگ ہسٹری ہوتی ہے. اب بھی جو لیونگ ہسٹری ہے نا سر, ایسے جو حالات جا رہے ہیں نا وہ بس کیا کہتے ہیں, اس کے بولتے کچھ نہ پھول اللہ لے گا جی, ٹھیک ہے. تو عرفان صدیقی صاحب نے بڑے ہی ایک مدلل اور بڑے ایک نپے تلے انداز میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اس بات پر مجبور نہ کریں, اور آپ لیاقت علی خان سے لے کے تے جناب عمران خان تک سارے نو تسی یعنی کہتا کہ اے بھائی جڑے نا انہاں چ کوئی ایماندار نہیں سی, ایک کو جنیجو ایماندار سی, تو اس کی وضاحت آئی ہے. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کی عمر 80+ ہے, ایک سینیٹر ہے, اس کی پارٹی جو ہے اس کے اقتدار میں ہے, لیکن اس کی پارٹی کے کسی اور بندے کو انکلوڈنگ وزیر قانون, انکلوڈنگ ادر جو بڑے بنتے ہیں نا کیا کہتے ہیں جگادری آئین کے اور سول سپرمیسی کے, کسی نو اے توفیق نہیں ہوئی, کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھ کے پارلیمنٹ میں یہ بات کر دے کہ حضور چیف جسٹس صاحب نے کی ریمارکس ووٹ ہو رہے ہیں, انہوں نے کی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جب بھی عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں تو اس کی مطلب وہ دوجے پاسوں پھر وضاحتیں ہی آنی شروع ہو جاتی ہیں, بندہ جو نا وضاحتیں دے رہا ہوتا ہے. بہرحال چیزیں جو ہیں وہ ان نوٹس نہیں جا رہی, یہ ایک اچھی بات ہے, اور چیزوں کو کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہے اور چیزوں کے اوپر رسپانس
جو ہے وہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولتے رہنا چاہیے، اور بولنے کی جو طاقت ہے اس کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں، کوئی گل نہیں۔ خیر یہ پاکستان کے اندر جو ہے شر پسند، وہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں کون تھے، اور جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہے، پھانسیاں جھول گئے، وہ بھی لکھا ہوا ہے سر کہ کون لوگ تھے۔ تو شر پسند میری نظر میں وہی ہوتا ہے جو آئین سے ہٹتا ہے سر، جو آئین سے نہیں ہٹتا وہ شر پسند نہیں ہوتا، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ اس بات سے اتفاق نہ کرتے ہو۔ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ گرفتاریاں کا موسم آیا پیا پائے، وہ گرفتاریوں کا موسم جو ہے، آپ کو 2 روز پہلے میں نے یہ خبر دی تھی کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج ان کی گرفتاری کے لیے اجازت جو ہے وہ مانگ لی گئی ہے۔ کل رات کو اجازت دے دی گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات جو ہے وہ میڈیا سے شیئر کر لی کہ بھائی اسی اجازت دیتی، پھڑ لو اینو ترولو، اینو لے آو۔ اچھا اب ان پر آج مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اچھا اس میں صرف شوکت ترین صاحب نے گرفتار نہیں ہونا، میں آپ کو بتا دوں اس کیس کے اندر شوکت ترین، اس کیس میں وہ جھگڑا صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، اور اس کیس میں محسن لغاری صاحب۔ محسن لغاری صاحب جو ہے نا، ان کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایویڈنس کے طور پہ، یا ان کو چونکہ وہ ڈسکشن میں آئے ہیں اس لیے وہ آئیں گے، یا ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا، لیکن پائن اس کا جو کھرا ہے نا، پائن اس زمان پارک جا کے نکلنا ہے۔ احمد اندازہ پھڑیا فائنلی عمران خان نے جانا ہے۔ اچھا اب یہ سارا واقعہ کیا؟ واقعہ یہ ہے کہ 29 اگست 2022 کو نا سر ایک آڈیو لیک ہوئی، اور اس آڈیو لیک کے اندر جو جھگڑا صاحب ہیں وہ بات کر رہے ہیں کے پی کے اس وقت کے جو فینانس منسٹر تھے تیمور جھگڑا صاحب، اور جو شوکت ترین صاحب ہیں وہ ایک اور بندے سے بات کر رہے ہیں، وہ محسن لغاری صاحب ہیں، وہ اس وقت پنجاب کے وزیر خزانہ تھے۔ اب ان دونوں کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے خط لکھنا ہے آئی ایم ایف کو، اور ان سے کہیں کہ جناب یہ جو کمٹمنٹس آپ کے ساتھ ریاست پاکستان یہ حکومت کر رہی ہے، ہم صوبے اس کی تائید نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس سلاب ہے، ساڑھے کو پیڑے حال نے اسی نجی دیتے کام کر سکتے۔ اچھا اس میں جب یہ بات ہو رہی ہے تیمور جھگڑا صاحب سے، تو انہوں نے کہا پائن فکر ہی نہ کرو سر، میں تے اس طرح فٹافٹ میرا تے فلانا بھی واقف ہے گا جی، میرا تے وہ جو مشن دا ڈپٹی ہے نا اس خاتون نہ بھی میرے بڑے اچھے ریلیشنز نے، تو میں سر سارا کر دیا گا، فکر ہی نہ کرو۔ وہ پائی نو تیزی بڑی سی، جلدی بہت سی، ٹھیک ہے۔ دوسرے تھے محسن لغاری صاحب۔ محسن لغاری صاحب نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ اس خط کا ہماری ریاست کے اوپر، پاکستان کے اوپر کوئی برا اثر تو نہیں آئے گا؟ یعنی وہ کنسرن تھے کہ صرف پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو نقصان تو نہیں ہوگا۔ تو شوکت ترین صاحب نے کہا دیکھیں وہ پھر یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ دینے سے انکار کر دے گا، اور قرضہ نہیں ملے گا تو ظاہر ریاست پہ اثر تو آئے گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ نے یہاں تو اپنے چیئرمین کو بچا لیں یا ریاست کو بچا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی بات تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس بابے دی حال دیکھو، پتہ نہیں کتوں کرپشنہ کر کے 8 ارب روپے دی کرپشن دا کیس ہی پائن دے ہوتے، 8 ارب دی، ٹھیک ہے، جو فیض حمید صاحب نے ختم کرایا یا انکوائری مکائی، ٹھیک ہے، اور یہ پائن نے مان لیا، اس بات کو تسلیم کیے بیٹھے ہیں کہ ہاں جی جنرل فیض حمید نے میری ہیلپ کی تھی۔ یہ بندہ جو ہے یہ پاکستان کی جو اساس ہے، جو ریاست ہے، جو 24 کروڑ عوام ہے، انہاں دا انہوں کوئی اساس نہیں۔ اے کہہ رہے چیئرمین نو بچانا جائے کہ پاکستان نو بچانا جائے۔ آپ اس آڈیو کو پھر سن لیں، بار بار سن لیں، اس کا یہی مطلب نکلتا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کچھ 6 مہینے پرانی گل ہے، لیکن مطلب اس بات کا یہی نکلتا ہے۔ اچھا اب ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں فیصلہ ہوا تھا۔ اب میٹنگ پائن کنے کی تھی؟ کسی جگہ پہ میٹنگ ہوئی نا، تو میٹنگ کس کی سربراہی میں ہوئی؟ یہ سارا کچھ آئے گا جس وقت، تو پھر سر اے جڑا پھندا ہے اے کدے گاٹے فٹ ہونا جا کے عمران خان کے۔ میں اسی میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں، عمران خان اینٹی پاکستان یا نفرت کے اندر، بغض کے اندر، اور اپنے آپ کو وہ سپیریئر ترین شخصیت اور ہستی سمجھتے ہوئے سارے نو ہیچ سمجھتا ہے، اپنی ذات سے آگے وہ کسی کچھ نہیں سمجھتا۔ اس نے ابھی بھی پاکستان کے ساتھ جو مطلب انورٹیڈ کامرس میں غداری کہہ لیں، میں
اس کو براہ راست نہیں کہتا لیکن انورٹڈ کاماز میں ذرائع سے یہ خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف کا مشن آیا تھا اس سے ہمارے انیشل تو معاملہ ٹھیک رہ گئے، لیکن یہ مشن جو ہے ایسا نل پائن پورا معاہدہ نہیں کر کے گیا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں ٹرک دی بتی مگر لا کے ٹر پہ آ کے تسی پہلے 200 ارب دینا ہور لاؤ نا ذرا ٹیکس ٹکس، ٹھیک ہے؟ اس تو بعد اگلی گل کریں گے تہاڈے نال۔ وہ بار بار مذاکرات کے دوران ہی کہتے رہے کہ آپ کا اتفاق رائے ہے سب کا۔ اچھا، اب عمران خان نے کسی طرح سے ان کو یہ میسج ذرائع یہ کہتے ہیں ان کو پہنچا دیا آئی ایم ایف کو کہ بھاجی میں نہیں یہ مننا، کل نو انتخابات ہوئے میں اس چیز کو نہیں مانوں گا۔ ان کے ذہن میں پہلے شوکت ترین والی جو گفتگو تھی اور یہ جو تیمور جھگڑا والی اور محسن لغاری والی وہ بھی تھی، کیونکہ تیمور جھگڑے نے خط لکھتا سی، وہ بھی چیز جو ہے وہ بھی موجود تھی۔ تو اس کے بعد بھی یہ میسج دیا گیا، اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا پراپر ابھی تک معاہدہ نہیں ہو سکا۔ اب حکومت جو ہے اس بات کو کھل کر نہیں کر رہی، لیکن حکومت نے پائن ایتھے تحقیقات کرتی ہیں شروع، اور اس پر جڑا نا کھرا جا کے ایتھے نپنا انہوں نے زمان پارک دے وچ، کیونکہ اس، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس کے پیچھے جب یہ سارا کام ہوگا تو اس پر ریاستی ادارے ظاہر ہے بڑا گھر، ٹھیک ہے، اور حکومت اس پر سیم پیج کے اوپر ہے کہ اگر واقعی ایسا ہے بھائی نا تو نپ لو اینو، کیونکہ پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے ہمیں، لہٰذا وہ چیزیں جو ہیں اب بڑی سیریس سطح کے اوپر چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ ویسے تو میں آپ سے عرض کروں کہ چیزیں بہت سیریس سطح پہ چلتی ہیں، لیکن پھر اچانک ہوتا یہ ہے کہ ایک اور نواں کٹا کھل جاتا ہے تو اس پر سے دوڑ لا دیتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ پائن جس پیس سے جڑی شے جا رہی ہوندی نا انہوں تے جاری رکھن، نواں کٹا گولے ہوتے مگر نویں جڑے نا کی کہندے نے جوکی او تے مگر نویں لا دیو، وہ کیا کہتے ہیں کھورا نپن والے ہیں جی، وہ انہوں نے مگر نویں لا دیو، لیکن پہلی شہر نو چھڈو نا۔ اب بہرحال اس حکومت نے بھی صاحب بھولے پے نے، ان کے بارے میں بھی کچھ اور فیصلے ہو گئے شہباز شریف کے حوالے سے، وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ فی الحال آپ اسی پہ گزارا کریں، جو آپ کے خیالات ہو وہ لکھ ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔